नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ी सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा कुरान मजीद में 8 पारे मुकम्मल हो चुके थे और आज हम लोग इंशाअल्लाह 9वां पारा जानेंगे। 8वें पारे के आखिर में सूरतुल आराफ थी और 9वें पारे के शुरू में सूरतुल आराफ कंटिन्यू होगी। सूरतुल आराफ में रुकू नंबर 11 जो कि आयत 85 से 93 तक पर मुश्तमिल है, ये जानेंगे। हालांकि पारा नंबर 9 स्टार्ट होता है आयत नंबर 88 से, लेकिन हम लोग आयत नंबर 85 से जानेंगे क्योंकि यहीं से शुएब अलैहिस्सलाम की खबर शुरू हो रही है। तो चंद आयत 8वें पारे की और फिर 9वां पारा। तो आयत नंबर 85 है, वइला मदयना अखाहुम शुऐबा, और मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को अल्लाह ताला ने भेजा। क़ाला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तो उन्होंने कहा इबादत करो अल्लाह की, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। ये जो मदयन के लोग थे ये भी असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का नाम आप खूब जानती होंगी, हाजरा और सारा। हाजरा से जो नस्ल चली है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और सारा के जरिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल चली है। उसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक और बीवी थी जिनका नाम कतूरा था, और उनके कई बेटे हुए, उनमें से एक बेटे का नाम मदयन था। उसी के नाम पर, उन मदयन के नाम पर ही ये जो नस्ल चली है वो अब अपनी औलाद के साथ मदयन एक्चुअली खलीज उक़बा के मशरक़ी साहिल पर आबाद थे, और उसी इलाके के लोगों की वजह से और मदयन नाम से वो इलाका मदयन मशहूर हो गया। और मदयन इलाका जो था वो बैनुल अक़वामी तिजारती शाहराह पर वाक़ था। इस वजह से वो मदयन भी बहुत खुशहाल लोग थे, यानी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन नतीजतन उनमें बहुत सारी कारोबारी और तिजारती बदउनवानियाँ शुरू हो गईं, और इस्लाह के लिए शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबऊस किया। आयत नंबर 85 में ही है, तो माप तौल को पूरा किया करो और लोगों से उनकी चीजें कम ना किया करो। यानी जो उनकी खराबी थी वो ये कि नाप तौल में कमी कर रहे थे वो। आयत नंबर 86 में है, और ना बैठा करो हर रास्ते पर डराने और धमकाने के लिए। उनकी एक और बुरी आदत थी कि वो रहजनी भी करते थे। आयत नंबर 88 में है, कहा उसकी कौम के सरदारों ने, ऐ शुएब, हम तुझे और तेरे साथ जो ईमान लाए हैं उन्हें अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे, या तो तुम वापस आ जाओ हमारी मिल्लत में। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, हक की तरफ बुलाया, लेकिन हठ धर्मी में वो नहीं माने। यहाँ तक कि शुएब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ कर डाला। आयत नंबर 89 में है, ऐ रब, फैसला फरमा दे हमारे और हमारी कौम के माबैन हक के साथ। फिर आयत नंबर 91 में है, तो उन्हें आप पकड़ा ज़लज़ले ने और वो भी पड़े रह गए अपने घरों में औंधे मुंह। तो इस तरह शुएब अलैहिस्सलाम की बात ना मानने पर उनकी कौम मदयन पर ज़लज़ले का अजाब आया। उसके बाद रुकू नंबर 12 है जो कि आयत 94 से 99 पर बेस्ड है। आयत नंबर 94 में है, और हमने नहीं भेजा किसी भी बस्ती में किसी भी नबी को मगर ये कि हमने पकड़ा उनके बसने वालों को सख्तियों से और तकलीफों से ताकि वो गिड़गिड़ाएं। ये अल्लाह ताला का एक ख़ास कानून है, अल्लाह का एक तरीक़ा है कि किसी भी कौम को अल्लाह ताला तब तक नहीं पकड़ता, यानी तब तक उन पर अज़ाब नाजिल नहीं करता जब तक उनके ऊपर थोड़ी सख्तियाँ नहीं डाल देता। क्योंकि आसाइशों में और आसानियों में, खुशहाली में इंसान क्या करता है, हक़ की तरफ माइल कम होता है। तो सख्तियाँ पड़ने के बाद हक़ की तलब ज़्यादा हो जाती है, तो पहले सख्तियों से उन्हें हक़ की तरफ माइल करने के लिए गिड़गिड़ाने वाला बना दिया जाता है। मतलब अल्लाह ताला हर हद तक चाहता है कि इंसान हिदायत कबूल कर ले। आयत नंबर 95 में है, फिर हमने बुराई को भलाई से बदल दिया यहाँ तक कि वो लोग खूब बढ़ गए। फिर हमने उनको अचानक पकड़ लिया और उन्हें शऊर भी नहीं था, यानी जिद पर अड़े रहने की वजह से आसाइशों के दहाने और खोल दिए गए। यानी हक को कबूल नहीं करेंगे अगर, तो अल्लाह ताला आसाइशों को और बढ़ा देता है, उनको और ज़्यादा आसानियाँ दे देता है, यहाँ तक कि वो गाफिल हो जाते हैं। आयत नंबर 98 में है, तो क्या ये बस्ती वाले बेखौफ हो गए हैं। आयत नंबर 99 में है, क्या वो अमन में है अल्लाह की चाल से। तो इस बात से हमें अवेयर रहना चाहिए कि अगर आसानियाँ हैं तो ये अल्लाह की ढील भी हो सकती है और बहुत सख्त पकड़ हो सकती है उसके बाद।
رکن نمبر 13 جو کہ آیات 100 سے لے کے 108 پہ بیسڈ ہے. آیت نمبر 101 ہے. یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اس طرح سے ہم لوگوں نے جانا انباء الرسل سلسلے میں 5 رسولوں کے بارے میں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. ہم نے آپ کو کہا تھا 6 نبیوں کا ذکر آتا ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جو کافی طویل ہے. آیت نمبر 103 میں ہے، اور ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. یہ جو 5 قومیں اس سے پہلے کی تھیں وہ سب کی سب جزیرہ نماء عرب میں یعنی عربین پیننسولا میں ہی رہتی تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، یہ لوگ تو مصر سے تعلق رکھتے تھے، اور مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں یعنی نارتھ ایسٹ میں واقع ہے. مصر میں اس وقت فرعونہ یعنی فرعون کی حکومت تھی. فرعونہ اسی کی جمع ہے. فرعون مصر کے اس دور کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. آیت نمبر 104 میں ہے، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں. آیت نمبر 106 میں ہے، اس نے کہا اچھا اگر واقعی ہو تو کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو. آیت نمبر 107 میں ہے، تو موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اسی وقت حقیقی اژدہا بن گیا. آیت نمبر 108 میں اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا، چمکیلا. یعنی یہ عصا موسیٰ اور ید بیضا، یہ 2 واضح نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام. رکن نمبر 14 جو کہ آیت نمبر 109 سے 126 تک ہے، اور آیت نمبر 109 سے 114 تک میں جو ڈسکشن ہے وہ یہ کہ جو سردار تھے فرعون کی دربار میں، ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ ارے یہ تو کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور چاہتا ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو فی الحال ان کا معاملہ مؤخر رکھیے اور ہم پورے ملک میں ہرکارے بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماہر جادوگر اکٹھا ہو جائیں اور ایک عوامی اجتماع میں ان کا سامنا کراتے ہیں. پھر جب جادوگر آ گئے جس دن کا وعدہ تھا، تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ نہ صرف اجر ملے گا بلکہ تم مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے. پھر آیت نمبر 115 میں ہے، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے ڈالو یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے. تو آیت نمبر 116 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو. تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. آیت نمبر 117 میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو، تو وہ نگلنے لگا جو کچھ وہ گڑھ لائے تھے. یہ آپ کو کلیئر پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جو بھی چیز ان لوگوں نے بنائی تھی، جو دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی پڑ رہی تھی، وہ سارے سانگوں کو نگلنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو معجزہ تھا عصا کا. آیت نمبر 118 میں فرمایا بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا. آیت نمبر 120 میں ہے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. آیت نمبر 121 اور 122 میں ہے کہ وہ ان لوگوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین. تمام جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. آیت نمبر 123 سے 126 میں تذکرہ ہے کہ فرعون کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تم کو اجازت دوں. پھر اس نے کہا کہ تمہاری آپسی سازش ہے، تم سب ایک ہو اور مل کر سازش کر رہے ہو تاکہ اس شہر کے واسیوں کو یہاں سے نکال دو. اور پھر سزا کے طور پر فرعون نے کہا کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانب کے اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا. تو جادوگروں کو اتنی جلدی ایمان گہرا چکا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے، یہاں تک کہ دعا کر ڈالی. آیت نمبر 126 میں ہے اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور وفات دی جو ہمیں مسلم کی حیثیت سے. اتنی جلدی ایمان کا اتنا پختہ ہو جانا یہ غیر معمولی بات ہے. رکو نمبر 15 جو کہ آیات 127 سے 129 پر مشتمل ہے، اس میں جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کے اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم ان پر غالب ہیں، ایسے کیسے چھوڑے رہیں ہم؟ جو فرعون تھا اس نے حکم جاری کیا کہ ہم عنقریب قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو. یہ عذاب وہ پہلے بھی دے چکے تھے جب کسی راہب نے فرعون سے کہا تھا کہ کوئی ایک بنی اسرائیل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تختہ پلٹ دے گا.
تب بھی یہی وہاں پر حکم جاری اور ساری تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو چھوڑا جا رہا تھا۔ اب جو فرعون تھا، جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر پہنچے تو وہ دوسرا فرعون تھا، وہ اس سے پہلے کا تھا، وہ مر چکا تھا اور یہ اسی کا جانشین تھا، اور یہ وہی تھا جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے تھے۔ تو اس کو کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی ایک عجیب سی محبت رہی ہوگی، جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ نہ بڑھنے دیا جائے، ان کو گروپ نہ بنانے دیا جائے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے اپنی طاقت کو آزمائے۔ تو اس لیے اس نے سائیڈ سے ایک راستہ لیا تھا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ ساتھ میں بھائی کی طرح پلا بڑھا رہا ہوگا تو کچھ نہ کچھ محبت تھی اس کے دل میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ رکو نمبر 16 جو کہ آیات 130 سے 141 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 130 اور 131 میں ہے، اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو لگاتار قحط سالی میں اور فصلوں کی تباہی سے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ وہی قانون ہے جو ابھی آیت نمبر 94 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے بعد ہی عذاب ڈالتا ہے، پہلے تکلیف دیتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، اور جب بھی تکلیف پہنچتی تو اسے نحوست سمجھتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی۔ آیت نمبر 133 میں ہے، پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور چچڑیاں اور مینڈک اور خون نشانیاں وقفے وقفے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوع کرنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم کئی سارے عذاب ان پر بھیجے، کبھی ٹڈیاں اتنی ہو جاتی کہ پوری پوری کھیتی کو چٹ کر جاتی، اور کبھی مینڈک اتنے ہو جاتے کہ بستر میں بھی اور برتن میں بھی اور پورے گھر میں اور پورے ان کے اراؤنڈ مینڈک ہی مینڈک ایک دم عاجز آ جاتے، اور کبھی خون سے ان کو آزمایا گیا کہ سارا کا سارا پانی خون ہو جاتا۔ تو جب بھی کوئی ایسی آزمائش ان پر آ جاتی تو پھر وہ گڑ گڑانے لگتے موسیٰ علیہ السلام سے۔ آیت نمبر 134 اور 135 میں ہے کہ وہ جب عذاب آ جاتا ان کے اوپر، کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تم ہمارے حق میں دعا کرو، یہ عذاب ہم پر سے ہٹا لیا جائے، اور اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا جائے گا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے بھی دیں گے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر میں ان کی حیثیت مفت کے غلاموں کی تھی، اور وہ بھی بالکل جانور نما حیوان نما غلام کی طرح ان کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ احرام مصر یعنی ایجپشین پیرامڈ کی تعمیر جو وہاں کرائی جاتی تھی تو وہ یہ بنی اسرائیل سے ہی کرائی جاتی تھی، اور اس میں ایسا مشقت بھری محنت لی جاتی تھی اور اتنی بے رحمی سے انہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے پتھر چڑھانے ہوتے تھے پیرامڈ بنانے کے لیے، اگر ایک بھی پتھر گر جاتا تو کئی بنی اسرائیلی ایک بار میں موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ بہت بے رحم ان سے کام لیا جاتا تھا وہاں پر، تو اسی لیے تو کون جانے دے گا ایسے مفت کے غلاموں کو۔ تو وہ بنی اسرائیل پر جو قبطی تھے اور فرعونی تھے، اور فرعون خود بہت بڑا ظلم کر رہا تھا، لیکن آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لیکن جب ان سے مصیبت دور کر دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو کہتے تھے کہ ہم پر سے عذاب ہٹ جائے گا تو ہم مان لیں گے، اور جب اللہ کی مدد سے اللہ سے دعا کر کے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ان پر سے تو پھر وہ پھر عہد توڑ دیتے اور پھر سے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے۔ آیت نمبر 136 میں ہے کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں غرق کر دیا، اور تفصیلات آپ کو پتا ہے۔ آیت نمبر 138 میں ہے اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جزیرہ نمایاں سینا میں داخل ہو گئے۔ پھر وہاں پہ کیا کیا، ان کا گزر ایک قوم سے ہوا جو اعتکاف کر رہی تھی بتوں کی، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ کے بعد آیت نمبر 140 اور 141 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے احسانات یاد دلائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ رکو نمبر 17 جو کہ آیات 142 سے 147 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 142 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کر سکیں، اور ان ایام میں موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار روزے رکھے 400 دن۔ اور پھر آیت نمبر 143 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرنے لگا تو ان کی خواہش ذرا اور بڑھی۔ آگے ہے قال رب ارنی انظر الیک، کہ مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے،
تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو فوراً توبہ کی اور اللہ کی تسبیح بیان کی۔ وہ جو انہیں ڈیمانڈ کر لی تھی کہ اللہ کو دیکھ لیں، فوراً توبہ کی اور بہت اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آیت نمبر 144 اور 145 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم کو منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر تختیوں پر لکھی ہوئی تورات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، اور فرمایا ان قریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا فاسقوں کا، یعنی فلسطین کا۔ فلسطین پہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی تھی تو سب سے پہلا آرڈر ان کو پھر یہی دیا گیا کہ جا کر اب فلسطین پہ حملہ کرو، اور وہاں پر فاسق اور مشرک قوم کا قبضہ تھا تو ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم تھا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، حالانکہ ان کی قوم نے تو ان کو کوڑا جواب دے دیا تھا۔ رکو نمبر 18 جو کہ آیات 148 سے 151 پر مشتمل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے پیچھے ایک سامری نام کے شخص نے ایک بچڑا بنا لیا زیورات سے، اور یہ زیورات زیادہ تر قبطیوں کی امانت کے طور پر بنی اسرائیل کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ سارے زیورات جو ان کے پاس تھے اسے پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنا دیا، اور کچھ ٹیکنیکل اس طرح سے وہ تھا کہ اس میں کچھ ایسے سوراخ تھے کہ ہوا جب اس میں سے پاس ہوتی تھی تو گائے کے ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ تو سامری نے ان کو بہکایا کہ یہی تمہارا خدا ہے، بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ کو تو مغالطہ ہو گیا ہے جو کوہ طور پر چلے گئے خدا سے ملنے۔ آیت نمبر 150 میں ہے، اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر افسوس میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا میرے پیچھے 40 دن میں یہ کچھ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ غصہ ہوئے، یہاں تک کہ اپنی تختیاں زمین پر ڈال دیں، وہی جو تورات لکھی ہوئی تھی وہ غصے میں پٹخ دیا، اور اپنے بھائی کا بال پکڑ کر کھینچنے لگے، اور ان کو تنبیہ کی کہ میرے پیچھے تم نے ان کی اصلاح کیوں نہ کی، تم نے ان کو کیوں غلط کام سے نہ روکا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے مجھے دبا لیا تھا، یہ تو چاہ رہے تھے مجھے قتل ہی کر ڈالیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد رکو نمبر 19 ہے جو کہ آیات 152 سے 157 پر مشتمل ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اور پھر قوم کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے، وہ اس بات کی توبہ کے لیے جو ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا تھا۔ آیت نمبر 156 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر چیز پر محیط ہے، جو رحمت عامہ ہے اللہ تعالیٰ کی، تو میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت عامہ تو سب کے اوپر ہے، لیکن میری خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے۔ اور پھر بہت اہم آیت آ رہی ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ آیت نمبر 157 ہے، اور جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کی، جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنی تورات میں اور انجیل میں، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور تمام پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے، اور حرام کر دیں گے تمام ناپاک چیزوں کو، اور ان سے اتاریں گے ان کے بوجھ اور طوق جو ان کے گلے میں پڑے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیشن گوئی ہے کہ تورات اور انجیل میں یہ باتیں درج کر دی تھیں کہ ایک نبی امی ایسا ایسا آئے گا، اور وہ کیا کیا کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور تم سے تمہارے بوجھ اور طوق تمہارے گلوں سے اتار دے گا۔ یہ بوجھ اور طوق کیا ہیں؟ ایکچولی یہ خود ساختہ جو رسمیں اور جو پابندیاں انسان اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، یہ وہ ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین کا راستہ دکھا دیا، اور پھر سے ہم نے انہیں رسموں کا اور کئی خود ساختہ چیزوں کو اپنے گلے میں ڈال لیا، پھر سے ہم مشکلات میں آ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب فلاح پانے کی کنڈیشن لگا دی گئی، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، یوں تو یہ باتیں بنی اسرائیل کے لیے کہی جا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے بھی ضروری ہو گئی نا
کہ اس پر ایمان لانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تعظیم کرنا، ان کی مدد کرنا اور نور کی پیروی، اور یہ نور ہے قرآن مجید، قرآن مجید کی پوری اتباع کرنا. جو یہ کرے گا وہ ہی فلاح پائے گا. کنڈیشن لگا دی گئی ہے، ہمیں چیک کرنا چاہیے ان چیزوں پر اپنے آپ کو. رکو نمبر 20 ہے جو کہ آیات 158 سے 162 تک ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ میں ہی وہ رسول ہوں، بتا دیجئے جو تورات اور انجیل میں جس کا ذکر تھا. آیت نمبر 158 ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کہہ دیجئے اے لوگوں یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تم سب کی جانب. اس سے پہلے جتنے رسولوں کا تذکرہ آیا آپ کے سامنے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب کا خطاب یا قومی سے تھا، اے میری قوم. پورے کے پورے قرآن میں جتنے بھی انبیاء اور رسول کا ذکر ہے انہوں نے اپنی قوم کو یا قومی سے ایڈریس کیا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اے لوگوں سے ہے، مطلب آپ تمام نوع انسانی کے لیے آئے ہیں، کسی گروپ آف دا پیپل کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے آپ کا خطاب یا ایھا الناس سے ہے. اور اس طرح کی آیات جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام نوع انسانی کے لیے قرآن مجید میں 5 جگہ پر ہے، جس میں سے سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ خاص الفاظ میں ہے وہ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں ہے، کافۃ للناس کہا گیا ہے، کل کے کل انسانوں کے لیے. تو آگے ہے آیت نمبر 158 میں ہی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو نبی امی ہے اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آیت نمبر 160 ہے کہ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگاؤ. اب پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور یہ صحرائے سینا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، تو اللہ نے یہ حکم دیا، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہم نے ان پر بادل کا سائبان رکھا اور اتارا ان پر من اور سلوہ. یہ تفصیلات بقرہ میں آ چکی ہے کہ صحرائے سینا میں ان کو یہ کچھ نعمتیں ملی تھیں. آیت نمبر 161 میں ہے، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ اور پیو جہاں سے چاہو. یہ بستی ہے فلسطین کا پہلا شہر اریحا، جو کہ آج بھی جیریکو نام سے موجود ہے دنیا میں. اور فرمایا کہ حطہ کہتے رہو اور شہر کے دروازوں میں سر جھکا کر داخل ہو. ان سے حطتن کہنے کا آرڈر تھا، یعنی مغفرت، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 162 میں ہے، تو بدل دی اس بات کے بجائے دوسری بات، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک آسمانی عذاب. انہوں نے حطتن کو حنتتن سے بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیج دیا. جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ ان میں تعاون پھیل گیا اور سب ہلاک ہو گئے. رکو نمبر 21 جو کہ آیات 163 سے 171 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 163 ہے، اور ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی. یہ ہے اصحاب سبت کا واقعہ، اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو بستی ہے اصحاب سبت کی، وہ ایلات کی بندرگاہ آج وہاں پر موجود ہے. جب سب کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، اور وہ حد سے تجاوز کیا تھا کہ ان پر سیٹرڈے کا، سبت کے دن کا بزنس حرام تھا. اس دن کو اللہ نے عبادت کے لیے خاص کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ مچھلی کا کاروبار تھا ان کا، اور سیٹرڈے کو مچھلیاں بہت زیادہ ہی اوپر آتی تھیں پانی پر، اور وہ دیکھ کر بالکل بے چین ہو جاتے تھے. تو انہوں نے تجاوز کیا کیا کہ وہاں سے سمندر سے نالیاں کھود لیتے. سیٹرڈے کو جب دیکھ کے بے چین ہو رہے ہوتے تو نالیاں کھود لیتے اور اس کو ایک گڈھے سے ملا دیتے، ایک تالاب سا بنا دیتے، یہاں تک کہ مچھلیاں اس راستے سے گڈھے میں آ جاتی تو نالیوں کو پاٹ کر بند کر دیتے، اور وہ جو تالاب میں مچھلیاں رہتی وہ اگلے دن پکڑ لیتے. تو آیت 163 میں یہ اس طرح ہم آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی وہ مچھلیاں جو سیٹرڈے کو زیادہ آتی تھیں وہ ان کے لیے ذریعہ آزمائش تھا. تو ایسی حرکت کرنے والے وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان میں سے 3 گروپ ہو گیا تھا، 3 گروہ تھا. ایک گروہ تو جو تھا وہ اپنی ذات سے ایسے حرکت کا ارتکاب کرتا تھا، وہ خود سے یہ کام کرنے میں ملوث تھا. دوسرا گروہ جو تھا وہ ایسا کام نہیں کرتا تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا. اور ایک تیسرا گروہ تھا وہاں پر جو ان کو منع کرتا تھا کہ ایسا مت کرو، یہ اللہ کی حدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، ایسا مت کرو، ان کو روکتا تھا. تو یہاں پر آیت نمبر 164 میں دوسرے اور تیسرے گروہ کا ایک مکالمہ آیا ہے
کہ اور جب کہا ایک گروہ نے کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا تو انہیں عذاب دینے والا ہے بہت سخت. دوسرا گروہ کہہ رہا تھا تیسرے گروہ سے کیا ضرورت ہے ان کو ٹوکنے کی نصیحت کرنے کی, اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے یہاں معذرت پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ یہ تقوی کی روش اختیار کریں. تو انہوں نے وجہ بتائی. آیت نمبر 166 میں ہے اور جب وہ بہت بڑھ گئے اس میں جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا ہو جاؤ بندر ذلیل. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا, وہ سب بندر بن گئے اور ہلاک ہو گئے. اور یہ لوگ کون تھے؟ اس میں دونوں گروہ تھے, پہلا اور دوسرا. جو یہ کام کر رہے تھے وہ بھی اور جو اس کام سے نہیں روک رہے تھے وہ بھی. اس کے بعد آیت نمبر 167 میں ہے اور جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. آپ دیکھیے بنی اسرائیل ہمیشہ ہی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا رہتی ہے. رومن جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو ڈھا دیا, شہید کر دیا, جو عزیر اسلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہو پایا. اور اسی کے حکم سے ٹائٹس کے آرڈر سے 1,33,000 یہود ایک دن میں قتل کیے گئے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے تو ظلم کی انتہا کر دی ان پر. 60 لاکھ یہودیوں کو ایک ماڈرن آٹومیٹک پلانٹ کے ذریعے انسنریٹ کر دیا گیا, جلا کر بھسم کر دیا گیا 60 لاکھ یہودیوں کو. تو اس طرح ان پر عذاب آتا رہتا ہے. اب 3 رکوع ہیں سورہ کے جو بہت بڑی اور گہری فلسفہ دین کی اہمیت رکھتے ہیں. ان کے جو مضامین ہیں وہ فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. رکوع نمبر 22 جو کہ آیات 172 سے 181 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 172 ہے اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اور ان کو گواہ بنایا خود ان پر. الستُ بربکم, کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا, انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. یعنی سب نے گواہی دی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ کیا تھا؟ عہد الست. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کی پوری نسل کی روحوں کو پیدا فرما دیا تھا. تو عالم ارواح میں یہ وعدہ لے لیا تھا. وہ اس وقت شعوری حالت میں سب لوگ وہاں موجود تھے اور آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. کہنے کا مطلب کہ وہ فرما برداری کریں گے سب کے سب. تو یہ عہد کیوں لیا گیا تھا؟ آیت نمبر 172 میں ہی اس کی حکمت بیان ہے. کہیں تم یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے. اور آیت نمبر 173 میں ہے یا تم یہ نہ کہہ دو کہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو بعد کی نسل میں سے تھے. تو اس لیے حجت کا جو سب سے پہلا سٹیپ تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے. آیت نمبر 175 سے 178 تک میں بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم اور زاہد کا تذکرہ ہے جس کا نام تورات میں بلعام بن اورا آتا ہے. وہ بہت بڑا عالم اور زاہد تھا لیکن اس کے بعد بھی شیطان نے اس کو بہکا دیا اور وہ خواہش نفس کی پیروی میں لگ گیا. یہاں تک کہ اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی اس کی قدر کرنے کے بجائے وہ اب خواہش نفس کا پیروکار ہو گیا. تو اس کی مثال ان آیات میں کتے سے دی گئی ہے جو ہر وقت حرص اور طمع سے اپنی زبان کو لٹکائے رہتا ہے اور زمین سونگتا رہتا ہے, یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہش. تو بنی اسرائیل بھی ایکچولی ایسی ہی تھی, شروع سے ہی بلعام بن اورا کی طرح ہی عمل کر رہی تھی کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے دے اور زیادہ کی خواہش اور ان نعمتوں پر شکر نہیں. اور اگر انسان اپنی روحانی وجود کو فراموش کر دیتا ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ روح اس کی اہم ہے, تو اس کی ساری توجہ اور دلچسپیاں جو ہے وہ مرکوز ہو جاتی ہیں اس کے حیوانی وجود پر, یعنی اس کی باڈی پر. تو وہ اس کی مثال جو ہے بلعام بن اورا جیسے ہی ہو جاتی ہے کہ اپنی جو ایکچوئل اس کی چیز ہے روح, اس کو اس نے بھلا دیا اور اپنی جسم کو پرورش دینے میں مصروف ہو گیا. تو ایسے انسان یوں تو انسان ضرور نظر آتے ہیں لیکن حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہوتے. ان کے بارے میں آیت نمبر 179 میں کہا گیا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہے پر اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, اور ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا, اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں ہیں.
اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، چوپائے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ تو انسان اگر اپنا روحانی وجود بھول جائے تو وہ چوپایا بلکہ اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ رکو نمبر 23 جو کہ آیات 182 سے 188 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 182 ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو ہم رفتہ رفتہ ایسے پکڑیں گے جیسے انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، اور ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے، آیت نمبر 183 میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات جو نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 187 ہے، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 24 جو کہ آیات 189 سے 206 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 189 ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کریں، یعنی جو اسپاؤس ہے وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 190 سے 195 میں شرک کی مذمت ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کا شریک مقرر کرتے ہیں اور وہ تو ان کی پکار سے محض غافل ہیں۔ آیت نمبر 199 میں ہے کہ ان کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے، خذ العفو وأمر بالعرف، آپ درگزر سے کام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے نہ الجھیے، یعنی ان سے بس دور سے معاملہ رکھنا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، بہت ساری بحثیں نہیں کرنا چاہیے جو سننا ہی نہیں چاہتا۔ آخر میں دونوں صورتیں جو تھیں سورہ انعام اور سورہ اعراف، اس کے مضامین کا عمود کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی آیت نمبر 203 سے 206 میں ان دونوں سورہ کا جو مضمون تھا اور جو مین مضمون تھا اس کی سمری ہے۔ اور وہ کیا مین مضمون تھا کہ آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے بس میں معجزہ نہیں ہے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں معجزے کے جواب میں قرآن کی بات آ گئی۔ آیت نمبر 205 جو کہ آخر میں ہے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو۔ اس طرح یہ الحمدللہ سورۃ الاعراف مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع ہوتی ہے سورۃ الانفال۔ سورہ انفال مصحف میں 8ویں نمبر کی سورہ ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی شے، جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو فرض تو کرنا ضروری ہے، لیکن نفل اگر نہیں کرتے تو کوئی ملامت نہیں ہے، کریں تو اچھا ہے، نہیں تو نہیں، تو سم تھنگ ایکسٹرا کو ایکچولی نفل کہتے ہیں، تو انفال اسی کی جمع ہے۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے، ابھی دو سورہ ہم لوگوں نے جانا مکی صورتیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور اب مدنی دو صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ تو سورہ انفال میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو یہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اس آل عمران کے اکثر حصے کے نازل ہونے سے پہلے، اور جہاں تک تقریر سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت ہی نازل ہوئی ہوگی پوری سورہ۔ سورہ انفال کا جوڑا جو ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں مشرکین عرب پر دعوت کے ذریعے اتمام حجت ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اس اتمام حجت کے جواب میں عذاب کا تذکرہ ہے، اور مشرکین عرب پر عذاب کو یکبارگی ٹوٹ پڑنے والا عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ حکمت الہی کے پیش نظر دھیرے دھیرے قسطوں میں آیا تھا، پارٹس میں، پارٹلی۔ اور عذاب کی قسط اول جو تھی ان کے لیے میدان بدر میں ان کے اوپر نازل ہوئی، جب قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ ان کے لیے یقیناً عذاب تھا کہ اسلحوں سے لیس 1000 جنگجو کا لشکر اور نہتھے 313 مجاہدین کے ہاتھوں ذلت ایکچولی اہل مکہ کے لیے عذاب الہی کا پہلا کوڑا تھا، اور اس کا تذکرہ سورہ انفال میں ہوا ہے۔ اور عذاب کا جو آخری مرحلہ، جو آخری قسط تھی، وہ 9 ہجری میں آئی، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، وہ ہم لوگ آئندہ جانیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال کو جاننے سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اور غزوہ بدر کا تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ تو مختصر میں غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی ایک مختصر سی لیکن بہت مضبوط
جماعت تیار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہر قسم کی سختیاں اور پریشانیاں جھیل چکے تھے، ساری قربانیاں دے چکے تھے، تو گویا اب باطل کو للکارنے کا وقت آ چکا تھا۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ 50,000 اشرفی کا مال تھا، 30-40 سے زیادہ محافظ ساتھ میں نہ تھے، شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا اور اس علاقے کی طرف جا پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا، اور مال بہت زیادہ تھا، محافظ بہت کم تھے، اس لیے ان کو قوی خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان کسی طاقتور دستے سے چھاپا نہ مار دیں۔ اس قافلے کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس نے اپنے ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ جا کے وہاں سے مدد لے آئے ان کے لیے۔ تو جب وہ شخص مکہ پہنچا تو وہاں پہ جا کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں اپنے قافلے کی خبر لو، جو قافلہ تمہارا واپس لوٹ رہا ہے وہ محمد اور اس کے ساتھی اس کے در پہ ہو گئے ہیں، اور مجھے امید نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے۔ تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ انتہائی غصے کی حالت میں جنگ کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ 1000 کے مردان جنگی جس میں 400 زرہ پوش تھے اور جن میں 100 سوار بھی تھے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا صرف کہ اپنے قافلے کو بچا لیں، بلکہ وہ یہ اس ارادے سے وہاں سے نکلے تھے کہ آج تو ان کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں، خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر نکلے تھے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو آج مٹا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہی باخبر رہتے تھے، محسوس کیا کہ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، اب کوئی جسارت بھرا قدم اٹھانا ہی ہوگا، نہیں تو تحریک اسلامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی۔ آپ اس فیصلے کا ارادہ کر کے انصار اور مہاجرین کو جمع کرتے ہیں اور ساری پوزیشن کی وضاحت کرتے ہیں کہ شمال سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا ایک لشکر آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے ایک تم کو مل جائے گا، تو ہمیں کدھر چلنا چاہیے؟ تو جو بڑے گروہ نے اظہار رائے دیا وہ یہ کہ قافلے پر حملہ کرنا چاہیے، یعنی ان کے پیش نظر مال تھا، لیکن اللہ کے رسول کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو آپ نے سوال پھر سے دہرایا۔ صحابہ نے اس بات کو بھاپتے ہوئے ایک ایک کر کے بولنا شروع ہوئے۔ مقداد بن عمرو نے کہا کہ اللہ کے رسول، جدھر آپ کا رب حکم دے آپ ادھر چلیے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو۔ اور پھر سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس سے کر گزریے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتنی پر ایمان تقریروں کو سنا تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا کہ لشکر قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی نکلنا ہے، اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا، کیونکہ ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، روایت میں آتا ہے کہ 313 تھی، اور ان کے پاس صرف 2-3 گھوڑے تھے اور سب آدمیوں کو ملا کر 70 اونٹ تھے، اور سامان جنگ بالکل ناکافی تھا، صرف 60 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ ایسی بے ساز و سامانی کی حالت میں 1000 کے لشکر جرار سے ٹکرانے والے تھے، اور 17 رمضان کو بدر میں مقابلہ ہوا جو غزوہ بدر کے نام سے درج ہے۔ اب باقاعدہ سورہ شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے کہ آپ سے مال غنیمت، اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انفال لفظ نفل کی جمع ہے اور اضافی شے کے لیے آتا ہے، تو جنگ میں ایکچولی مین تو فتح ہوتی ہے اور جو مال غنیمت ہے وہ اضافی شے تو ہو گئی۔ تو غزوہ بدر میں ایکچولی پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی اور مال غنیمت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا، مال غنیمت کا مسئلہ سنجیدگی اختیار کر گیا، تو یہ کہہ کر کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی چیز کی جڑ کاٹ دی گئی کہ سارا ڈسپیوٹ وہیں کے وہیں مٹ جائے، اور اس کی تقسیم کا جو حکم آیا ہے وہ کچھ رکوعوں کے بعد آیا ہے، اور یہاں پر یہی کہہ دیا گیا کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سب سرنڈر ہو گئے کہ اب سب اللہ کا اور اس کے رسول کا، جو ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لے لے گا۔ آیت نمبر 5 میں ہے، نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ اس سے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یعنی جب قریش کا سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین کو کی جو رائے تھی وہ یہ کہ لڑائی بھڑائی تو اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں کیوں مفت میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا جائے، اور وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے سادہ لوگ مسلمان بھی تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ قریش نے خود سے تو شروعات کی نہیں ہے، ہم کو شروعات نہیں کرنی چاہیے، پہل ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ آیت نمبر 6 میں ہے
کہ جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر ہے یہ منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے اللہ کے اس وعدے کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جنگ نہیں چاہ رہے تھے، تم تو چاہ رہے تھے بغیر جنگ کے تمہیں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے۔ آیت نمبر 9 میں ہے اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، اور آیت نمبر 10 میں ہے اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر بشارت تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد کی خوشخبری سنا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کا دل تھم جائے، ان کو تسلی ہو جائے، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کن فیکن سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تسلی کے لیے تھی صحابہ کے لیے۔ اور یاد رہے کہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا نزول ہوا تو وہ لڑے نہیں تھے، بلکہ یہ جو جنگ جیتی گئی وہ صحابہ کی وجہ سے ہی جیتی گئی، لڑائی میں جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا فرشتوں نے۔ رکو نمبر 2 جو آیات 11 سے 19 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 11 ہے اور یاد کرو جب اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دیں۔ بدر کی رات میں اتنی میراکولس چیزیں ہوئی ہیں، اتنی فکر اور تشویش کے باوجود بھی مسلمانوں کو اچھی نیند آئی ہے اور بارش ہو گئی جو مسلمانوں کے حق میں بہت سارے فائدے لے کر آئی۔ آیت نمبر 12 میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے اے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو میدان جنگ میں تو تم پیٹھ مت دکھانا، اور اگر پیٹھ دکھائی تو جس نے پیٹھ دکھائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی آگے کے لیے بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی تمہیں اب بہت جلدی جنگیں پیش آئیں گی۔ آیت نمبر 17 میں اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جنگ کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں کہہ کر کفار کی طرف پھینک دیا تھا، اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا تاثیر دی ہے، اور بعض سیرت نگاروں کا ماننا ہے کہ سارے کفار کی آنکھوں میں گئی تھی۔ رکو نمبر 3 میں ہے جو کہ آیات 20 سے 28 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 20 ہے اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے چلنے کا ارادہ کر لیا تھا تو تم بحث مباحثے میں کیوں پڑ گئے تھے، پھر ڈسپیوٹ کیوں پیدا کیا۔ آیت نمبر 21 میں اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ آیت نمبر 24 میں اے اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب تمہیں پکارے اس شے کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جنگ کو یہ اپنے لیے موت سمجھ رہے تھے لیکن اصل میں یہ ابدی زندگی کا دروازہ ہے۔ آیت نمبر 25 ہے اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہگاروں کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ جرم کا براہ راست ارتکاب کرنے والا ہی صرف مجرم نہیں ہوتا ہے بلکہ فرائض سے منہ موڑنے والا، جہاد فی سبیل اللہ سے جی چرانے والا اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دینے والا بھی مجرم ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ وہ فتنہ جو تم نے کیا بھی نہیں ہے وہ بھی تم کو لپیٹ میں لے لے گا، یعنی اگر دعوت اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو ترک کر دیا گیا تو یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور رسول سے خیانت کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور شریعت یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور دعوت نہ کرنا اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کرنا، قرآن کا پیغام عام نہ کرنا، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے، اور اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ دولت اور دنیا کی خواہش میں۔ تو آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد تو آزمائش ہے، فتنہ ہے، فتنہ۔ رکو نمبر 4 جو آیات 29 سے 37 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 29 میں اے اہل ایمان اگر تم تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، جس طرح پہلا فرقان غزوہ بدر کی شکل میں مل چکا تھا۔ فرقان مانا ہوتا ہے فرق کرنے والا حق اور باطل میں، تو اگر انسان تقوی پہ جمع رہے تو حق اور باطل میں اللہ فرق واضح کر دے گا تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، اور دور کر دے گا برائیاں تمہاری اور تمہیں بخش دے گا، ساتھ میں برائیاں بھی دور ہوں گی اور بخشش بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے الحمدللہ مکمل کر لیا پارہ نمبر
9. الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے صراط مستقیم پہ چلا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.